बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन किराम, ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दवर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मुअब्बिर हज़रत अल्लामा हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अमजदी साहब, जो बताएँगे कि ख्वाब क्या कहते हैं। नाज़रीन किराम, बहुत खूबसूरत वाक़या पढ़ रहा था, ईमान ताज़ा करने वाला, कि हिंदुस्तान में 1932 में एक बैरिस्टर होते थे कन्हैया लाल गाबा, हिंदू थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी, पैगंबर सहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से किताब लिखी, बहुत खूबसूरत किताब लिखी। लेकिन लोगों को बर्दाश्त न हुई, वहाँ हंगामे फूट पड़े और गाबा साहब के ख़िलाफ़ अदालत में मुकदमा कर दिया गया। गाबा साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा किया गया, अदालत पहुँचे, अंग्रेज़ जज था, उसने गाबा साहब की ज़मानत मंजूर तो करी, लेकिन ज़मानत के लिए मसलका दाखिल करने के लिए उस वक्त के 1.5 लाख, यानी आज के तकरीबन करोड़ों 5-6 करोड़ रुपये बनते हैं, कहा ये जमा कराओ। मुसलमानों की तंजीमों ने चंदा जमा करना शुरू किया, लेकिन इस कदर चंदा जमा ना कर सके, 1.5 लाख उस वक्त जमा ना हो सके। आज जमानत का दिन था, गाबा साहब अदालत में मौजूद थे, तो वहाँ पर सियालकोट के एक मलिक सरदार अली साहब पहुँचे और कहा कि हज़रत जज साहब, ये ज़मानत के पैसे मैं जमा करता हूँ। वहाँ डिप्टी कमिश्नर मौजूद था, वो भी अंग्रेज़ था, उसने कहा हज़रत सरदार साहब, क्यों आप अपने पैसे इतनी रकम ज़ाया कर रहे हैं कि गाबा साहब इधर उधर हो जाएंगे तो आपके पैसे ज़ब्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा इनकी ज़मानत के लिए मुझे अपना पूरा माल और बाप भी लगाने पड़े तो मैं लगाऊंगा। मैं बेशक गाबा साहब को नहीं जानता, लेकिन मैं जिनको जानता हूँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ख्वाब में रात को मेरे पास आए थे, हुक्म दिया कि जाओ सरदार, जाके गाबा की ज़मानत कराओ, इसमें चाहे तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े उनकी ज़मानत कराओ, ये मेरे लिए हुक्म है और मैं गाबा की ज़मानत कराऊंगा। और क्योंकि गाबा ने किताब लिखी है जो हमें बहुत पसंद है, तो नाज़रीन किराम देखें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर उम्मती पे नज़र रखे हुए हैं। ये तो हम लोगों ने अपनी आँखों पे गलाफ पर्दे चढ़ाए हुए हैं कि हम सब सही है, सब सही है कहना शुरू कर देते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपके और हमारे अमाल की इस्लाह फरमाए। मुफ्ती साहब से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिएगा, आपके टेलीफोन नंबर से, यानी अपने टेलीफोन नंबर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। आप हमें बताइएगा अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बशीर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुसा से। मुसा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसा, एक वो वाक़या मैं जब सुनता हूँ तो दिल चाहता है बार बार के वो कसीदे बुर्द शरीफ के हवाले से आपका सबने पसंद की इजहार फरमाया। एक ये कन्हैया लाल गाबा बैरिस्टर जो थे, इन्होंने किताब लिखी पैगंबर सहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में पसंदगी का इजहार फरमाया और फरमाया कि जो भी करो जाके उस गाबा की ज़मानत करो। क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बात यह है क़िबला अशकार भाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को इतना बाइख्तियार बनाया है कि आज भी और उस वक्त भी और आज भी कोई उम्मती अगर उन्हें दिल से पुकारे, बार बार पुकारे, वो ज़रूर सुनते हैं और बार बार सुनते हैं। क्या बात! इसमें किसी को कोई शाइबा नहीं होना चाहिए। ये वाक़या जो आपने मैं कहता हूँ छेड़ा है, ये दिल के तारों को आपने छेड़ा है। मैं एक तुर्की के सुल्तान थे, ये वही तुर्किश हुक्मरान थे कि जिन्होंने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबवी को बनाया और बड़े इश्क और मोहब्बत में बनाया। ये एक कहानी है, इश्क की दास्तान है। मैं अगर आपको सुनाऊं तो आपकी आंखों से आंसू रहते थे। जी जी जी, एक पूरी दास्तान है, फिर कभी इंशाल्लाह छेड़ेंगे इसको भी। अब हुआ ये कि सुल्तान के पास जो उनके मुसाहिब है वो आए और आकर कहा कि एक शख्स से दरवाज़े पर आया है और वो कहता है कि सुल्तान मेरा कर्ज़दार है, मुझे उससे कर्ज़ लेना है। और उसने कहा कि मैं बार बार उससे कहता हूँ कि जाओ, वो कहता है मेरी एक बार बात तो कराओ, सुल्तान से कहो। बहरहाल सुल्तान ने उसे बुलाने का हुक्म दिया, तारीख़ में ये रिवायत दर्ज है। वो आया तो सुल्तान ने कहा कि कहो कैसे आना हुआ, मैंने कौन सा कर्ज़ लिया है। तो उसने रोते हुए कहा कि मैंने कोई कर्ज़ आपको नहीं दिया, ना ही आपने लिया है। बात इतनी है कि मेरी जवान बेटियां हैं और उनकी मुझे शादी करनी है, मैं बड़ा परेशान था, कोई मालो असबाब नहीं और ना ही कोई देने को तैयार। ख्वाब में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई, वो भी आशिक रसूल होगा ना, जिस वो कहते हैं ना कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चला या रसूल अल्लाह।
تو کہا کہ آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے، فرمایا کہ جاؤ سلطان کے پاس اور اس سے کہو کہ تمہاری مدد کرے، اور دلیل پوچھے کہ میں نے اسے حکم دیا ہے تو کہنا کہ تم روز اتنی تعداد میں درود پاک ہم پر پڑھا کرتے تھے، لیکن گزشتہ رات تم نے نہیں پڑھا اور پڑھے بغیر سو گئے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ سلطان کی آنکھوں سے یوں نہ رکنے والے آنسو بہنے لگے، اور کہا کہ میرے فلاں سے کہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کا نام لیا اور فرمایا کہ میرے اس سے کہنا۔ تو اس پر سلطان رک گیا اور کہنے لگا کہ دوبارہ کہو انہوں نے کیا فرمایا۔ پھر وہ دوبارہ جب وہ صاحب کہتے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے، تو سلطان پوٹلیاں در پوٹلیاں دیناروں کی اس کے حوالے کرتا، یہاں تک کہ اس نے خود کہا کہ بس اب بس کیجئے، یہ میرے لیے پورا ہو جائے گا۔ اور سلطان کی آنکھوں سے آنسو روا۔ جب وہ چلا گیا تو اس مصاحب نے کہا کہ حضور یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ نہیں، یہ اگر صبح تک مجھے دہراتا رہتا اور یہ کہتا رہتا، خدا کی قسم میں سارا خزانہ اس پر لٹا دیتا۔ میں اسے نہیں دیکھ رہا، اس کے پیچھے ہے جو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیہ بن خلف کے سامنے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے گئے نا، اس نے جتنی قیمت بتائی آپ نے دی۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ تو کیسا بزنس مین ہے، کیسا تاجر ہے، تو بڑا کامیاب تاجر جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، آج کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا کہ بے وقوف میں نہیں، بے وقوف تو ہے، تو نے اس کی اتنی ہی قیمت مانگی، تو سمجھ رہا ہے بے قیمت ہے یہ، تو نے اتنی ہی قیمت مانگی، خدا کی قسم اگر تو میری سارا مال مانگتا میں اس کے عوض میں تیرے حوالے کر دیتا، کیونکہ اس کا حکم مجھے کسی اور نے نہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ لوگوں نے کہا کہ بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا وہ چکایا ہوگا، رب تعالیٰ نے بھی فرمایا دیکھیں نا، جب فرش والا اسے کام کرے تو پھر عرش والا اس کی گواہی دیتا ہے کہ نا 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 کسی کا احسان نہیں تھا، اس نے صرف اپنے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسا کیا ہے، اور ان قریب اسے رضا مل جائے گی۔ کیا بات ہے، ان قریب رضا مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رضا عطا فرمائے۔ بہرحال آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مسز عمران ڈی جی خان سے۔ جی مسز عمران، خواب بتائیے گا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ بجلی کی ایک تار لپٹ جاتی ہے۔ کیا ہے؟ بجلی کی تار لپٹ جاتی ہے؟ جی کس پر؟ گردن میں لپٹ جاتی ہے۔ کس کی؟ آپ کی گردن پر؟ ہاں میری گردن پر۔ اچھا، کوئی پھر میں استغفر اللہ پڑھتی ہوں تو وہ دور چلی جاتی ہے مجھ سے۔ اچھا، استغفر اللہ پڑھنے میں دور چلی جاتی ہے۔ اچھا، اس وقت کوئی پریشانی میں ہیں، کسی مشکل میں آپ اس وقت؟ خدا نہ خواستہ آپ پریشان ہیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہار سے بات کر رہی ہوں۔ میری دو خوابیں۔ جی ذرا سا اونچی آواز میں بولیے گا، کوہاٹ سے آپ بات کر رہی ہیں؟ جی جی میں کہہ رہی ہوں پہلا میری بھانجی نے خواب دیکھے تھے، ان کے گھر میں ایک ڈنکی ہوتا ہے نا، وہ مطلب دو ان کے گھر میں ہوتے ہیں اور دو باہر، تو وہ اندر ہوتے ہیں؟ یعنی آپ ان کے گھر میں، آپ کی سہیلی نے دیکھا کہ ان کے گھر میں دو گائے ہوتی ہیں اور ایک نہیں، اب آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کھلی جگہ سے آ کے ہم سے بات کریں پلیز، سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں۔ جی پلیز۔ جی میں کہہ رہی ہوں، میں نے کہا میری بھانجی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مطلب اپنے گھر میں کھڑی ہوتی ہے، ان کے گھر میں ڈنکی آتا ہے نا، ڈنکی گدھا آتا ہے، ڈنکی، اچھا ٹھیک ہے، ہاں وہ اس کے دو پاؤں ان کے گھر میں ہوتے ہیں اور دو باہر ہوتے ہیں، تو وہ آنے کی کوشش کرتے ہیں پر آ نہیں سکتا۔ اچھا، دو اندر ہوتے ہیں پاؤں اس کے، دو باہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا خواب یہ کہ میری سسٹر جی میرے بھائی بھی تو آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ بارہ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی اندرون سندھ سے بات کر رہی ہوں میں۔ جی جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی شادی کے لیے استخارہ نکالا تھا میں نے، خواب میں دیکھا لہسن کے جوے دیکھے میں نے۔ کیا دیکھیں؟ لہسن کے جوے، اچھا ہاں تیل میں تل رہی ہوں میں اسے۔ آپ لہسن کے جووں کو تل رہی ہیں؟ ہاں تو اس میں سے کچھ نکال دیتی ہوں، سوچتی ہوں کہ ہانڈی میں نا زیادہ ہو گیا اس لیے تو کچھ نکال دیتی ہوں، اور ایک انڈا دیکھتی ہوں۔ اچھا، اور انڈا یا تو میں نے ثابت دیکھا ہے یا پھر اس انڈے کے چھلکے دیکھے ہیں میں نے، مرغی کا انڈا دیکھا ہے۔ اچھا آپ نے استخارہ اپنی شادی کے لیے کیا تھا؟ جی ہاں۔
اور میں نے بھائی کے لیے بھی دوسرا کیا تھا, وہ بھی ایک خواب ہے. جی وہ بتائیے. وہ میں نے پائنیپل دیکھا تھا, انناس, اور ایک بڑا سا پائنیپل دیکھا, اور اس کے بعد میں نے 2 پریشان کن خواب دیکھے. دیکھتی ہوں کہ ویسے تو حقیقت میں بابا جان فوت ہو گئے ہیں, لیکن خواب میں دیکھتی ہوں کہ وہ بیمار ہیں, ہاسپٹل میں ہیں, اور ان کے نرس جو ہے وہ انہیں کوئی دوا پلا رہی ہیں, اور ابو کہتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے نہ دو, اس سے میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن. اور ناظرین ہم نے خواب سے یقین آپ نے سنے, چاہیں گے آپ کیا کہتے ہیں بتائیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین سیکنڈ فیز میں داخل ہو چکے ہیں اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. نہیں مجھے بتائیں کالر مجھے نہیں پائے, کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ اظہر نڈو کیرلا سے بات کر. جی اظہر بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر ایک اونٹنی ہے, اڑ رہی ہے. جی اس کے اوپر ایک آدمی ہے, اس کے کپڑے بلیک. وہ اپنا کپڑا جو اس کا نیچے سے اترا ہوا ہے اس کو اس طرح کھلارتا ہے, آسمان پر لکھی جاتا ہے یا اللہ یا محمد یا اصل یا حسین. اچھا ٹھیک ہے, ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کریں گے؟ میں ملتان سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میرا خواب یہ ہے کہ خواب کے اندر سانپ اور بچھو کا دیکھنا, یہ کیسا ہے خواب کے اندر؟ یہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتا ہے؟ مفتی صاحب سے. اچھا خواب میں سانپ اور بچھو دیکھنا کیسا ہے؟ کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتا آپ کو سانپ اور بچھو نظر آتے ہیں تو خواب کے حالت میں انہوں نے آپ کو کاٹا تو نہیں ہے؟ جی کاٹا تو وہ جیسے انہوں نے کاٹا مجھے تکلیف ہوئی ہے اور میری آنکھ کھل گئی ہے. یہ خواب کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی میرے ماموں کو خواب آیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں کسی بندے کو کاٹ کے بوری میں بند کر کے اور پھینکنے جا رہے تھے. 2 دفعہ خواب آیا تو وہ کہہ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی, وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ غصے کے تیز ہیں؟ جی ماموں کو غصہ زیادہ آتا ہے؟ نہیں, وہ اپنے کام سے کام بھی رکھتے ہیں, وہ فالتو کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا. غصہ تو جی بہت آتا ہے. ہاں بس ٹھیک ہے میرے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کراچی سے شامل ہوئے. ناظرین آپ کو شامل کرتے رہیں گے اور چلتے ہیں مین وال مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. جی مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسز عمران صاحبہ نے ڈی جی خان سے پوچھا کہ بجلی کی تار ان کی گردن پر لپٹ جاتی ہے, استغفر اللہ پڑھتی ہیں تو وہ ہٹ جاتی ہے. دیکھیں ظاہر ہے کہ بجلی کی تار اس میں کرنٹ ہوتا ہے, آپ کی گردن سے لپٹنا ظاہر ہے کہ آپ کے لیے تکلیف دہ چیز ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے, اشارہ یہ ہے, تعبیر یہ بنتی ہے کہ کوئی اس وقت ایسی سچویشن ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ اور تکلیف دہ ہے. اگر ابھی نہیں تو مستقبل قریب میں کوئی اس طرح کوئی ہو سکتا ہے, ایشو وغیرہ ہو سکتا ہے. لیکن خاص طور پر یہ بہت اچھا سائن ہے کہ استغفر اللہ پڑھا تو ہٹ گئی. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کی جانب رجوع کریں گی, اس کی بارگاہ میں دعا مانگتی رہیں گی تو انشاءاللہ وہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے بھی ہے تو انشاءاللہ ہٹ جائے گی. اور یہ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و یہ ہمہ گیر عمل ہے, ہر چیز کے لیے, ہر کام کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ ہر پریشانی دور فرماتا ہے. 29ویں پارے میں بڑی تفصیل سے آیات کریمہ میں درج ہے. ماشاءاللہ. جی شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ یہ میں کوٹ عبدل والی سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب سنائیے گا. یہ میں نا خواب مسلسل دیکھتی ہوں تو میرے خاوند کی نا کسی شادی ہو رہی ہے. جی اپنے خاوند کی شادی دیکھتی ہیں خواب میں آپ؟ جی. ان سے یا کسی اور سے؟ شادی آپ اپنے آپ کو دلہن دیکھتی ہیں کسی اور کو دیکھتی ہیں؟ نہیں کسی اور کے ساتھ. کوئی اس طرح ذہن میں شک وغیرہ آتا ہے ان کے لیے کبھی؟ جی کبھی کبھی تو. ٹھیک ہے میری بہن. آپ ایک اور خواب سنتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سونیا بات کر رہی ہوں خوشاب سے. جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا. جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک گراؤنڈ میں جاتی ہوں, میں نے اپنے بچوں کے کپڑے پھیلائے ہوتے ہیں, وہاں پہ میں جاتی ہوں اور میری دوست مجھے کہتی ہے کہ آپ اس سائڈ پہ نہ جائیں, وہاں پہ غوث پاک کا دربار ہے زمین کے نیچے, اور وہاں پہ مچھلیاں بھی ہیں اور دوسرے کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں.
اور جب میں دیکھتی ہوں تو گرین کلر کی ہر طرف شیٹ سی بچھی ہوتی ہے جیسے درباروں پہ ہوتی ہے، اور غوث پاک کا دربار ہوتا ہے، میں ادھر بیٹھ کے تو دعا کرنی شروع کر دیتی ہوں، ساتھ رونا بھی شروع کر دیتی ہوں. وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے دربار، اور میرے ہاتھ میں ایک بند سا ہوتا ہے کھانے والا، وہ جب میں پھینکتی ہوں تو وہ غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد زمین سے ایک گڑا سا نکلتا ہے، اور اس میں جیسے درباروں کے دیے ہوتے ہیں وہ دیے اندر جل رہے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک اچھا ہے. یہ بتائیں کہ ویسے آپ مزارات اولیاء پر جاتی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ بات کر رہی ہوں شیخ پورہ سے. شیخو پورہ سے. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی اپنا خواب بیان کیجیے. سر خواب یہ ہے کہ میں جب میں کباری کی تب سے لے کے یہ مجھے خواب آتا ہے کہ میں جب بھی سوتی ہوں تو مجھے یہ جو ہوائی چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹھا کے اوپر کو لے کے جاتی ہیں، مجھے تکلیف دیتی ہیں، اذیت دیتی ہیں. لیکن جب بھی میں مطلب کہ میری آنکھ میں آیتل کرسی یا روشنی پڑھنا شروع کرتی ہوں تو ایسا مجھے اوپر سے پھر نیچے پھینکنا شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کا خواب بھی ہم نے سنا ہے. پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا صاحب ویڈیو کالس دیکھ لیتے ہیں. جی دکھائے گا جو ریکارڈڈ ویڈیوز میں موصول ہوئی ہیں. جی السلام علیکم. میرا نام نورین ہے، میرے 4 بچے ہیں. میں راولپنڈی سے بول رہی ہوں. میں خواب میں اکثر اپنے جتنے بھی محلے دار اور اپنے ریلیٹیوز، میرے ماں باپ جتنے بھی ہیں نا وہ فوت ہوئے ہوئے، ان کو خواب میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں اس خواب کی کیا تعبیر ہے. السلام علیکم بھائی جان، میں بہاڑی سے بات کر رہا ہوں. میری بیگم کو خواب میں جنجال سا نظر آتا ہے اور گھر میں کیڑیاں بہت ہیں. ہم بہت پریشان ہیں. ہمارے گھر میں اتنی کیڑیاں جس کی انتہا نہیں ہے. پولٹ بھی چھڑکلیاں ہر چیز پہ چڑھی ہوئی ہیں. بہت الجھن میں. کوئی ہمیں وظیفہ بتا دو یا کوئی ایسی چیز ہے جو گھر سے ہی چلی جائیں. کوئی السلام علیکم. میں تمثیلہ ہوں لاہور سے. میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے گوشت لا کے دیا ہے اور شاپ پر میں کچھ گوشت ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے امی نے دیا ہے کہ جا کے تمثیلہ کو دے دو. وہ گوشت شاید پکانے کے لیے لائے ہیں. بس میں نے اتنا ہی خواب دیکھا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے گوشت دیا ہے کہ میری ساسو ماں نے ان کو دیا تھا کہ تمثیلہ کو دے دو، مطلب مجھے دے دیں جا کے. تو آپ برائے مہربانی آپ. السلام علیکم. میرا نام ہانیہ ہے اور میں نے بیسیکلی ایک خواب دیکھا تھا کہ جو ہے بادلوں پہ اللہ لکھا ہوا ہے. یہ خواب میں نے ایک ہفتے میں 2 دفعہ دیکھا ہے اور دونوں دفعہ میں اپنی کھڑکی سے دیکھ رہی ہوں اوپر تو بادلوں میں آسمان پہ بادلوں پہ اللہ لکھا ہوا ہے اور مجھے اس کی تعبیر پتہ کرنی ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب میرے 3 سال کی بیٹی ہے. وہ رات میں سوتی ہے تو عجیب سا چیخ کر اٹھتی ہے اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کچھ دکھاتی ہے. اور میرا نام تہمینہ ہے. میری امی کا نام زرینہ ہے. مفتی صاحب میرے ساتھ 10-15 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ کبھی کبھی میں رات میں سوتی ہوں تو میرے خواب میں میرے گھر پہ کوئی حادثہ ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے وہ میں دیکھتی ہوں، مگر میں اتنا چیخ چیخ کے روتی ہوں تو میرے گلے سے آواز نہیں آتا ہے. باقاعدہ میرے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں مگر میرے منہ سے آواز نہیں آتا ہے. لگتا ہے کوئی میرا گلا داب رہا ہے. یہ میرے ساتھ ایسے مسئلہ ہے. اور میری برابر میں اگر کوئی بندہ سوتا ہے یعنی کہ گھر پہ کوئی بھی سوتا ہے تو مجھے پوری رات نیند نہیں آتی ہے. بالکل اکیلی نیند آتی ہے. مجھے اکیلی نیند آتی. یہ مسئلہ میرے ساتھ 10-15 سال سے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو اس کا کوئی حل؟ جی ناظرین شامل کرتے ہیں آڈیو کالس کو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ وہ کسی کے گھر تعزیت کے لیے جاتی ہیں. کوئی فوت ہوا ان کی تعزیت کے لیے جاتی ہے ان کے گھر. تو میری مامی ہے ان کے ساتھ. تو جب وہ واپس آتی ہیں تو ایک طرف سے سیڑھیاں چڑھتی ہیں تو دوسری طرف سے انہوں نے سیڑھیاں اترنا ہوتا ہے. مامی تو اتر جاتی ہیں لیکن امی سے نہیں اترا جاتا.
وہ دیکھتی ہیں کہ میں کدھر سے اتروں، کوشش کرتی لیکن نیچے نہیں اتر پاتی، تو اسی میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور میری سسٹر نے خواب دیکھا دوسرا کہ وہ قبرستان میں ہے، میری دو بہنیں ہیں، وہ قبرستان میں ہیں، چھوٹی چھوٹی 2 قبریں ہیں، تو وہ سورہ اخلاص پڑھتی ہے بیٹھ کے ایک قبر پہ، جو چھوٹی بہن ہے نا اس کا پاؤں دوسری قبر پہ آ جاتا ہے، تو وہ اسے ہٹاتی ہیں، اس کو غصہ کرتی ہیں اور پھر نیچے بیٹھ کے اس پہ بھی سورہ اخلاص پڑھتی ہیں۔ اچھا اور یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ بیمار تو نہیں ہیں؟ جی بیمار تو رہتی ٹھیک ہیں ہے جی، خواب بتائیں۔ جی اب نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون؟ سر میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں، مدیحہ۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ سر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک قبرستان ہے بڑا، اور اس قبرستان کے درمیان میں نا میں اپنا گھر بنا ہوا دیکھتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں اپنے بھائی کو آ کے بولتی ہوں کہ آپ نے ادھر قبرستان میں میرا گھر کیوں بنا دیا ہے، تو میرے بھائی بولتے ہیں میں نے بنا دیا ہے، ادھر ہی رہنا ہے۔ میں بولتی ہوں مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں ادھر نہیں رہ سکتی، لیکن میں اپنا پورا گھر بنا ہوا درمیان میں بالکل دیکھتی ہوں۔ آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ نہیں پابندی سے نہیں، بیچ بیچ میں چھوڑ بھی دیتی ہوں نماز، پابندی سے نہیں۔ چلے نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر مشکل آسان کرے گا۔ ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک مختصر وقفے پر، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین شامل کرتے ہیں کالر کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ میں اس میں خواب میں گندگی بہت دیکھتی ہوں، جس کی وجہ سے بہت مجھے پریشانی ہوتی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آخرت تو میری خطرے میں نہیں پڑی۔ یہ بتائیں کہ ان کے یہ میرڈ ہیں؟ آپ میرڈ ہیں؟ جی۔ شوہر کیا کرتے ہیں آپ کے؟ میرے شوہر ابھی کورونا میں جاب چھوٹ گئی تھی، اب ایک ہوٹل پہ کام کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی وہ صاحب۔ جی کوہاٹ سے بہن نے یہ پوچھا، اچھا جو مسز عمران کا ہم نے تعبیر بتائی تو ان سے گزارش ہے، اب مجھے نہیں پتہ کہ وہ نماز کی پابندی کرتی ہیں یا نہیں، نماز کی بھی پابندی کریں اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ صبح و شام جتنا بھی ہو سکے اس کو پڑھتی رہیں، کم از کم 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ کوہاٹ سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی بھانجی نے دیکھا کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ گدھا جو ہے وہ آتا ہے اور 2 پاؤں باہر ہیں 2 پاؤں اندر ہیں، اور اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ دیکھیں ہمارے یہاں نا گدھا مزدوری بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اگر بہت تندہی سے کام کرتا ہے، بڑی محنت سے کام کرتا ہے، یار گدھا مزدوری کرتا ہے یہ، حالانکہ اس طرح کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ گدھا جو ہے یہ کوئی عیبدار جانور نہیں، کوئی نچلا جانور نہیں، یہ وہ جانور ہے کہ جس پر انبیاء نے سواری فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو دراز گوش، ہم تو ادب و احترام سے پھر دراز گوش کہتے ہیں، اس کا نام یافور تھا، اور بڑا ہی حضور نبی کریم علیہ السلام سے اس کا عشق تھا۔ تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ مطلب یہ کہ کوئی چیز ان کو ایسی حاصل ہوگی کہ محنت کوئی اور کرے گا اور پھل انہیں ملے گا۔ اور دوسرا یہ ہے خواب کی تعبیر، یہ مجھے نہیں پتہ یہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاتون ہو یا مرد ہو تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیوی ایسی ملے، فرما بردار ملے۔ اچھا زن مرید تو ویسے ہی مشہور ہے کہ شوہر تو مطلب زیادہ تر بیویوں کی بات مانتے ہیں، مشہور ہے یہ، تو ان کا اگر رشتہ نہیں ہوا تو ان کا رشتہ انشاءاللہ ایسے جگہ پر ہوگا کہ انشاءاللہ فرما برداری آپ بھی کریں، لیکن وہاں سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ بہن نے یہ پوچھا کہ شادی کے لیے استخارہ کیا اور لہسن کو جو ہے وہ کسی چیز کو تل رہی ہیں، اور انڈا جو ہے ثابت دیکھا یا چھلکے دیکھے، دیکھیں انڈا ثابت دیکھیں یا چھلکے والا دیکھیں ہوتا وائٹ ہے، اور زیتون کا جو ہے یہ بھی اچھی بات ہے، تو یہ استخارہ جو ہے آپ کے حق میں بہتر آ رہا ہے۔ لیکن میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ کہوں گا، دوسرا خواب دیکھا بھائی کے لیے استخارہ کیا پائنیپل، یہ بھی خواب اچھا ہے، جس چیز کا آپ نے استخارہ کیا وہ چیز بہتر ہے، لیکن استخارے میں بہتری آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ آنکھیں بند کر کے رشتہ طے کر دیں یا آنکھیں بند کر کے اس کاروبار میں آپ کود پڑیں، یہ نہیں ہوتا۔ جتنی فارمیلٹیز ہیں وہ ساری آپ دیکھ لیں، اور یا رشتے کے معاملات میں انویسٹیگیشنز جو کرنی ہے وہ دیکھ لیں، اس کے بعد جب دل مطمئن ہے تو کر لیجئے، ٹھیک ہے نا، آنکھیں بند کر کے یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے کہتی ہیں کہ خواب میں والد مرحوم دیکھا ہے کہ بیمار ہیں، نس دوا پلا رہی ہے، اور ان کے کہتے ہیں کہ دوا نہ پلاؤ، یہ دوا نہ پلاؤ، میری بیماری اور بڑھ رہی ہے۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ اپنے والد کو، جو کہ ان کا سب سے بڑا آپ پر حق ہے، میں اکثر کہتا ہوں آپ کے اس پروگرام میں، تو آپ ان کو ایصال ثواب کریں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ دیکھیں بچے نا جو اولاد ہوتی ہے جو وارثین ہیں یہ وارث بننے کے لیے میدان میں تو بہت جلدی آتے ہیں کہ میں یہ چاہیے میں بھی وارث لیکن اعمال کے معاملے میں کہاں چلے جاتے ہیں آپ. تو دیکھیں والدین کی اولاد جو ہوتی ہے نا وہ جو اعمال کرتی ہے والدین نے انہیں سکھایا ہوتا ہے ان کے اچھے اعمال کو کنٹینیو رکھتی ہے تو اس کا ثواب انہیں ملتا ہے. کوئی ایسا کام جو وہ کر رہے تھے اچھا کام کر رہے تھے آپ نہیں کر رہے اس پر بھی ذرا سا غور کر لیجیے. پھر اس کے بعد جو ہے اظہر صاحب نے کہا کہ اونٹنی اڑ رہی ہے اور ایک شخص اس پر بلیک کپڑے پہنے ہوئے ہے اور آسمان پر یا اللہ یا محمد. دیکھیں اونٹ یا اونٹنی یہ بدلہ لینے والا دشمن ہے اور اونٹنی جس طرف اشارہ ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ میل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا کوئی دشمنی ہے معاملات ہیں لیکن آسمان پر یا اللہ یا محمد جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کہ ساری بلندیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ٹھیک ہے نا الملک جو بادشاہت ہے نا یہ ساری اللہ کے لیے ہے. دوسرا یہ کہ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب ہیں تو آپ ان کی بارگاہ سے جڑیں اور آپ اگر اپنی غلطی ہے آپ کی غلطی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس کا معاملہ اگر حق العبد سے ہے تو جا کر ان سے بھی معافی تلافی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں جڑ جائیں تو انشاءاللہ کوئی دشمن آپ کا نقصان نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد ملتان سے بہن نے کہا کہ خواب میں سانپ یا بچھو دیکھنا سانپ بھی دشمن ہے بچھو بھی دشمن ہے اور بچھو چونکہ اچانک آتا ہے اور آ کر جو ہے وہ ڈس لیتا ہے تو یہ دونوں کے دونوں دشمن ہیں اور یہ نقصان دہ دشمن ہیں. اور آپ نے بتایا کہ آپ کو جیسے ہی کاٹا ہے تو آپ کی آنکھ کھل گئی اس کا مطلب ہے دشمن ہے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہے. اللہ رب العالمین آپ کو نقصان سے محفوظ فرمائے. نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھے اور حسب استطاعت جتنی بھی استطاعت ہو اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیں. بھائی نے کراچی سے پوچھا کہ ان کے ماموں نے دیکھا کہ کسی کو کاٹ کے پھینک دیے انہوں نے. ماموں پریشان بھی رہتے ہیں. میرے بھائی ماموں آپ کے غصے کے بہت تیز ہیں یہ خواب یہ بتا رہا ہے اور غصے کے جو تیز ہوتے ہیں نا وہ اکثر بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. تو آپ کے ماموں سے کہیں کہ درود پاک پڑھا کریں نمازوں کی پابندی رکھیں اور غصے کو بالائے طاق رکھیں. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں غیرت کے معاملات ہوتے ہیں دینی معاملات وہاں غصہ آنا چاہیے لیکن خامخواہ جا بجا غصہ کرنا غصے کا اظہار کرنا یہ انسان کو مسلمان کو شعبہ نہیں دیتا. تو لہٰذا آپ اگر غصے کے ساتھ رہے تو یہ بڑا نقصان خدا نخواستہ اٹھائیں گے. تو اسی لیے غصے کو بے قابو نہ کریں. غصہ آئے درود پاک پڑھ لیں اس جگہ سے ہٹ جائیں وضو کر لیں انشاءاللہ زائل ہو جائے گا. بہن نے کہا کہ ان کے خواب میں دوسری شادی کر رہے ہیں اکثر. اگر آپ کی تھوڑی سی ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. تو بہرحال ذہن کو صاف رکھیں اور میں ان کے شوہر سے بھی کہوں گا ہسبینڈ سے بھی کہوں گا کہ ایسے معاملات نہ کریں کہ ان کی وائف کو کہیں خدا نخواستہ شکوک اور شبہات کا یعنی وہ اظہار کریں. تو دونوں طرف سے اعتماد کی فضا ہوگی تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے وہ سونیا بہن نے خوشاب سے پوچھا کہ گراؤنڈ جو ہے بچوں کے کپڑے سلائے ہیں اور زمین کے دوست کہتی ہیں کہ وہاں نہ جائیں وہاں غوث پاک کا مزار ہے. اچھا ایک اور یہ پھر وہاں پر جاتی ہیں وہاں پر کچھ بن ہے وہ پھینکتی ہیں وہ غائب ہو جاتا ہے. اس خواب کی کوئی تعبیر نظر نہیں آتی. اور ایک دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ منتشر خواب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اللہ کے اولیاء کے مزارات پر جاتی ہیں جانا چاہیے لیکن خواتین نہ جائیں اور خواتین گھر بیٹھے بیٹھے ان کو اصالہ ثواب کریں ان کے وسیلے سے دعا کریں. کوئی اگر نیاز دلوانی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی ان کی نسبت سے وہ بالکل دلوائیں آپ کو وہی ثواب ملے گا جو وہاں جا کے ملتا ہے مردوں کو. تو لہٰذا آپ ان کی وسیلے سے دعا مانگیں ان سے محبت رکھیں ان کی سیرت کو پڑھیں. یہ آپ کے لیے حکم دیا جا رہا ہے یہ آپ کے لیے اشارہ ہے. پھر بہن نے شیخ پورہ سے پوچھا کہ ہوائی چیزیں بہت زیادہ نظر آتی ہے ترکسی پڑتی ہیں تو وہ پھر نیچے پھینک دیتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ جنات ہیں جو تنگ کرتے ہیں. آپ نمازوں کی پابندی کیجئے باوضو ہو کر سوئیں اور سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں انشاءاللہ ایسے خواب نہیں آئیں گے. سیدھی کروٹ پہ سوئیں. بہن نے کہا کہ ان کی والدہ کسی گھر تعزیت کے لیے گئی ہیں سیڑھیاں نیچے نہیں اتر پا رہی تو اپنی والدہ کے لیے صدقہ وغیرہ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. ان کی بہن نے دیکھا قبرستان میں چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں یہ بھی کاموں کے بندش کی طرف اشارہ ہے. تو بہرحال صدقہ وغیرہ دیں نمازوں کی پابندی کیجئے. سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کے بلاخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. دم کے وہ پانی پئیں اور گھر کے چاروں کونوں پر بھی وہ پانی چھڑکیں. پنڈی سے مدیہ بہن نے پوچھا گاؤں میں قبرستان جو ہے وہ قبرستان ہے اور قبرستان کے درمیان میں ان کا گھر بنا ہوا ہے. بھائی پر غصہ بھی ہو رہی کیا کیا آپ نے. دیکھیں اصل گھر تو ہمارا وہی ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس گھر کے لیے
جو ابھی آپ زندگی گزار رہی ہیں نا، اس زندگی میں اس گھر کے لیے تیاری کریں اور اپنی آخرت کو اچھا بنانے کی کوشش فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. بہن نے کراچی سے پوچھا کہ خواب میں گندگی دیکھتی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. گندگی اس طرح نظر آئے تو مال کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کے ریسورسز کو ذرا دیکھ لیجئے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. بعض اوقات کوئی پریشانی بھی ہوتی ہے تو بندہ ایسے خواب دیکھتا ہے. آ جائیں ویڈیوز پر. نورین بہن نے پنڈی سے پوچھا خواب میں مرحومین کو دیکھتی ہیں، ان کو ایصال ثواب فرمائیں. بہاڑی سے بھائی نے کہا کہ خواب میں یعنی یہ جالے کیڑیاں، تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے معاملات میں انتشار ہو تو ایسے خواب نظر آتے ہیں. آپ نمازوں کی پابندی کیجیے، اللہ سے لو لگائیں، اس کے رسول کی اتباع کریں، ایسے خواب نظر نہیں آئیں گے. تمثیلہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ شوہر نے گوشت لا کر دیا ہے، آپ گوشت کی صورت میں صدقہ وغیرہ دے دیں تو اچھا ہے، ورنہ کسی صورت میں بھی صدقہ وغیرہ دے سکتی ہیں. ہانیہ بہن نے کہا بادلوں پر اللہ لکھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ساری بلندیاں اسی کے لیے ہیں، اسی کی بارگاہ میں جھکیں، اسی سے دعا کریں اور اللہ سے لو لگائیں تو یہ ساری دنیا انشاءاللہ اس میں جو زندگی گزرے گی وہ کامیاب گزرے گی. پھر اس کے بعد آخر میں بہن نے کہا کہ بیٹی رات کو سوتی ہے، چیخ کر اٹھتی ہے، خواب میں گھر میں حادثہ دیکھتی ہیں اور کوئی گلا دبا رہا ہے، تو کوئی جنات وغیرہ کا معاملہ ہے. یا تو اپنی بیٹی کو کہیں سے چیک اپ وغیرہ کروا لیں، اگر نہ کروا سکیں تو آپ فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس، ولاخ 11 بار درود شریف پڑھ کے اپنی بیٹی پر بھی اپنے اوپر بھی دم کریں، گھر کا تصور کرتے ہوئے دم کریں، اور اتنے پانی پر دم کر لیں کہ وہ پانی پی بھی لیں اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک بھی دیں اور حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ دیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ کل پاکستانی ٹائم دوپہر 12 بجے آپ کی پیش کی جائے گی. بہت خیال رکھیے گا، درود پاک کی کثرت رکھے، ہم سب کو دعا میں رکھے، زندگی بخیر. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.